खुदावंद यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ हमशियाह के अजीम और जलील और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, आप सब के लिए जो खुदावंद के कलाम को सुनना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों को, आपके घरानों को अपने दाहिने हाथ से संभाल के रखे और हर एक कमी कमज़ोरी हमारे मुनज्जी यसुल मसीह यशुआ हमशियाह के नाम से दूर होती जाए। खुदावंद आपकी रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी में अपनी बरकतों को, अपनी नेमतों को उंडेले अपने पाक कलाम के वसीला से। अजीज़ो, उसी पाक कलाम में से हम दूसरे सलातीन को सीखते जा रहे हैं, उसका चौथा बाब और उस सिलसिले की तीसरी किस्त, 2 किंग्स चैप्टर 4 एपिसोड 3 ऑफ चैप्टर 4। अजीज़ो, इस बाब में हम अलीशा के उन बड़े मौजज़ात के हवाले से सीख रहे हैं जो खुदावंद ताला ने अपने इस अजीज़ नबी के ज़रिए से ज़हूर पजीर किए। अजीज़ो, हमने देखा ख़ास तौर पर उस शुनीमी औरत के हवाले से जिसको बुढ़ापे में खुदावंद ने औलाद की अच्छी नेमत बख्शी, अच्छी मीरास अनायत की, और फिर हमने देखा कि उसका इंतकाल हो जाता है, वो लड़का मर जाता है और ये औरत बजाय बैन करने के, रोने के, उसको मर्द खुदा के बिस्तर में डालती है और ख़ुद फ़ौरन उस मर्द खुदा को लेने कोहे करमल की तरफ भागती है। अजीज़ो, हम देखते हैं यहाँ पर इस औरत की वो कन्विक्शन, वो ईमान जो कि उस औरत के हस्बैंड को, उसके शौहर को कंफ्यूज कर देता है कि मेरी बीवी, एक अच्छी बीवी, एक समझदार औरत, इस वक्त जिस वक्त उसे बच्चे के जनाजे के लिए तैयारी करनी चाहिए, जिस वक्त उसे रोना चाहिए, अपने बच्चे का गम करना चाहिए, इस वक्त वो उस मर्द खुदा के पास जा रही है। इसलिए अजीज़ों, ये बात और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम हो जाती है कि इस औरत का ईमान इस कदर बड़ा था। इस औरत ने अजीज़ों अपने बुढ़ापे में एक मौजज़ा देखा था, एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में आते देखा था जो कि दुनियावी हवाले से नामुमकिन था, और यही उस औरत की सोच और उसका ईमान है कि कोई 10-12 साल पहले जो वाक़या हुआ था, खुदावंद ताला जिसने अपने बंदा के वसीला से ये मौजज़ा किया, ये मिरेकल किया, वो आज भी वही खुदा है। और अजीज़ों, जब हम ये पढ़ते हैं, जब हम ये ख्याल करते हैं, जब हम इस बात पर फोकस करते हैं, तो आपको और मुझे भी ये ख्याल होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए कि मेरा और आपका खुदा, जिसने बाइबल की तारीख़ में हज़ारों बल्कि लखों मौजज़ात किए हैं, वो कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। क्या हमारा ईमान ऐसा है जैसा इस शुनीमी औरत का था? हमने देखा और सीखा कि वो कोहे किरमल की तरफ दौड़ी चली जाती है और अलीशा जब उसे देखता है तो अपने खावन जहाज़ी को उसके पास भेजता है कि क्या बात है। लेकिन अजीज़ों, ये उस नौकर के साथ डील नहीं करना चाहती, ये उसको ब्रश साइड करती है, उसको मुख्तसर सा जवाब देकर अलीशा की जानिब बढ़ती है और उसके पाँव पकड़ लेती है। मर्द खुदा जानता है कि उस औरत का जी परेशान है, और जब वो उसे मुद्दा तमाम वाक़या बताती है तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि अलीशा जहाज़ी से कहता है कि मेरा आसा ले, और अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना, और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा आसा जाकर उस लड़के के मुंह पर रख देना। अलीशा अपने खादिम को अपनी अथॉरिटी, अपना इख्तियार, असा जो है, जो स्टिक है, वो इख्तियार को ज़ाहिर करती है। जैसे हारून सरदार काहन के पास जो असा था, वो खुदावंद का इख्तियार था जो उसे दिया गया था, क्योंकि खुदावंद ने उस मुर्दा लकड़ी में जान डाल के उसमें बादाम के शगुफ़े हिला दिए थे। अजीज़ों, इसी तरह हम यहाँ पर अलीशा का असा जब जहाज़ी के हाथ में देखते हैं तो ये उसकी अथॉरिटी और उसका इख्तियार था जो अलीशा ने उसे दिया। और जब उसने ये कहा कि रास्ते में सलाम दुआ ना लेने के लिए किसी के पास रुक जाना, तो वो इस बात से वाकिफ़ है कि इस औरत की परेशानी कितनी बड़ी है और हमें
مزید کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزوں، میں یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے اور سکھاتے ہیں ماڈرن ایرا میں، آج کل کے جدید دور میں، کہ اصل میں وہ لڑکا مرا نہیں تھا بلکہ وہ اس قدر بے دم ہو گیا تھا، اس قدر نڈھال ہو گیا تھا کہ وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ لیکن عزیزو، یہ ہرگز خداوند کا کلام نہیں ہے، کیونکہ خداوند کا کلام واضح طور پر کہتا ہے 32ویں آیت میں 32nd ورس میں 4th چیپٹر کی، کہ جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ یہ بڑا واضح ہے، یہ بڑا کلیئر ہے، اور اگر کوئی ایسے سکھانے یا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو در حقیقت وہ کلام خدا کو نگیٹ کر رہا ہے، اس کو چھوٹا کر رہا ہے۔ شونیمی عورت اس خداوند کے خادم، خداوند کے بڑے نبی، مرد خدا الیشا کے ساتھ ہی واپس لوٹتی ہے۔ عزیزو، یہاں پر ہم اس کی وہ کنوکشن دیکھ رہے ہیں، اس شونیمی عورت کی وہ اصرار کرنا دیکھ رہے ہیں، جو مجھے ہنا کی یاد دلا دیتا ہے۔ ہنا کی جب ہم نے سٹوری پڑھی پہلے سیموئیل میں نے بڑے تفصیل سے آپ کو بتایا اور سکھایا، لیکن مختصراً ان الفاظ کو میں آپ کے لیے پھر پڑھنا چاہتا ہوں جو پہلے سیموئیل اس کے 2 باب میں لکھے ہیں۔ 1 سیموئیل چیپٹر 2۔ جو بانجھ تھی اس کے ساتھ ہوئے اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے، خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے۔ عزیزو، جیسے ہنا کو اپنے بانجھ پن کے دور ہونے پر اعتماد تھا، وہ جب اپنے اس سانگ آف ہینا میں خداوند کی تمجید کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بے شک خداوند مارتا بھی ہے، خداوند جلاتا بھی ہے، یعنی زندہ بھی کرتا ہے۔ اور یہ شونیمی عورت بالکل ایسی ہی ہے، کیونکہ وہ بانجھ تھی، وہ بوڑھی تھی، اور خداوند نے اسے بیٹا دیا۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر خداوند نے اسے مارا ہے تو خداوند تعالیٰ ہی اسے زندہ کرے، اسے جلائے۔ کسی چیز کو جلا بخشنا ایسا ہے جیسے کسی کو زندہ کرنا۔ یہاں پہ جلانے کو، برن کرنے کو نہیں کہا جا رہا، جلا بخشنا ہوتا ہے زندگی دینا۔ الیشا، ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کہ جب وہ اس گھر میں آتا ہے اور اس بچے کو مرا ہوا پاتا ہے تو وہ اکیلا اندر جاتا ہے اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کرتا ہے۔ عزیزو، اکیلا اس لیے جاتا ہے کہ یہ اسپیکٹیکل، یہ معجزہ، یہ نظارہ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا سے آغاز کرتا ہے۔ عزیزو، دعا کی امپورٹنس، اہمیت پر کتنی ہی دفعہ بات ہو چکی ہے، لیکن ہر معجزے کا آغاز دعا ہی سے ہوتا ہے، اور کیسی اچھی بات ہو کہ ہر معجزے کا، ہر بڑے کام کا اختتام بھی خداوند کی شکر گزاری کی دعا کے ساتھ ہو۔ لکھا ہے آگے کہ وہ اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا، یعنی لیٹ گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا۔ پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ عزیزو، ہم باب کے اس حصے کو خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے سیکھتے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جہاں پر ہم ان آیتوں کے حوالہ سے سیکھنے سے پہلے خداوند کے کلام میں سے خداوند کے کچھ بنیادی اصول، کچھ پیٹرنز، کچھ گاڈ پرنسپلز سیکھتے چلیں۔ عزیزو، کتنی ہی دفعہ ہماری زندگیوں میں ایسے موڑ آئے ہیں جہاں پر ہمیں خداوند کی طرف سے واضح ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو شاید ہمیں واضح یعنی کلیئر انسٹرکشنز، کلیئر آواز نہیں سننے کو ملتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پیٹرنز کو، اس کے اصولوں کو، اس کے کلام کو سیکھیں جو خداوند نے پہلے سے طے کر دیے ہیں، اور ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے
ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کئی دفعہ ہمیں خداوند تعالیٰ کی ڈائریکٹ آواز نہ سننے کو ملے تو عزیزو، ہمیں ان اوریکلز کا، کلام کے ان حصوں کا علم ہونا چاہیے جو کہ ہماری سچویشن میں، ہمارے حالات میں ہمارے ٹھیک طور پر رہبر اور رہنما ہو سکتے ہیں۔ اور یہی کچھ یہاں پر الیشا نے کیا۔ یہاں پر ہرگز یہ نہیں لکھا کہ جب اس نے دعا کی تو خداوند نے اس کو کوئی نئی بات بتائی ہے، کوئی نیا طریقہ بتا دیا ہے، لیکن اس نے خداوند تعالیٰ کے ان پرنسپلز کو، ان اصولوں کو استعمال کیا جو اس سے پہلے خداوند تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دیے ہوئے ہیں۔ اور ان اصولوں کو، ان پرنسپلز کو، ان گاڈ پیٹرنز کو ہم نے ایمان کے ساتھ، یعنی فیتھ کے ساتھ، اور جو کانٹیکسٹ ہے، جو ان حالات کا سیاق و سباق ہے، اس کے حوالے سے وقوع میں لانا ہے۔ سو الیشا نے کیا پیٹرن، کیا خداوند کا اصول، کیا ماڈل فالو کیا؟ عزیزو، ہم پہلے سلاطین میں بڑے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس کے 17ویں باب میں، 1 کنگز چیپٹر 17 میں، جہاں پر ایلیا کی اور سارپت کی بیوہ کا ذکر ہے۔ ایلیا جو الیشا کا روحانی استاد بھی تھا، الیشا کو علم تھا کہ سارپت کی بیوہ کے گھر میں بھی ایک بیٹا تھا جس کو ایلیا نے اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا تھا، خداوند کی پاک روح سے آف کورس، لیکن کس طرح کہ اس نے اپنے آپ کو اس لڑکے پر پسارا تھا۔ ایلیا بھی اس کے اوپر لیٹا تھا، ایلیا نے بھی خداوند سے دعا کی تھی۔ سو الیشا بھی وہی پیٹرن، وہی طریقہ یوز کر رہا ہے۔ بے شک ایمان خداوند پر ہے، لیکن کانٹیکسٹ ایسا ہی ہے، حالات ویسے ہی ہیں۔ سو عزیزو، ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم خداوند کے پرنسپلز کو، خداوند کے اصولوں کو، خداوند کے گاڈ پیٹرنز کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان سبوں کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم خداوند کے کلام سے واقف ہوں۔ اور جب ہم ان پیٹرنز کو، جب ہم ان خداوند کے کلام کے اصولوں کو استعمال کریں تو عزیزو، ہم خداوند کی پاک روح سے معمور ہوں۔ الیشا خداوند کی پاک روح سے معمور تھا، ہاللویہ۔ لیکن لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ جیسے ہی اس کے اوپر لیٹا تو یہ معجزہ ظہور پذیر ہو گیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر لیٹا اور پھر وہ اس کے بعد اتر کر گھر میں ٹہلا۔ ہو سکتا ہے وہ نیچے بھی چلا گیا ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اس کے اوپر جاتا ہے اور پھر لکھا ہے کہ وہ بچہ 7 بار چھینکتا ہے۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 7 بار چھینکنا یہ کیا بات ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سی تحقیق ہو چکی ہے، بہت سے خیالات ہیں، بہت سی تھیوریز ہیں۔ تو میں 2 اہم تھیوریز کو، 2 اہم خیالات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ ترقی کریں، روحانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی، کیونکہ 7 کا عدد جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ، کاملیت کے ساتھ منسلک ہے۔ تو عام فہم بات تو یہ کی جاتی ہے کہ 7 دفعہ اس لڑکے کا چھینکنا اس میں زندگی کے دم آنے کی گواہی دیتا ہے، کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس میں زندگی کا دم آیا۔ اب دوسرے اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں، جو دوسرا بنیادی خیال پیش کیا جاتا ہے اس حوالے کی تشریح کے لیے، وہ یہ ہے عزیزوں کہ عبرانی زبان کی جو سٹرکچر ہے، ہیبرو جو کہ اوریجنل لینگویج ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ اردو یا انگلش کی طرح نہیں ہے۔ تو اوریجنل ٹیکسٹ میں جو عبرانی متن ہے اس کے مطابق جو لکھا ہے وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا، وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا، پھر اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، 7 بار وہ بچہ چھینکا۔ تو 7 بار جو ہے در حقیقت وہ پچھلے جملے کے ساتھ منسلک ہے، پریویس سینٹینس کے ساتھ منسلک ہے، کہ 7 دفعہ وہ اس کے اوپر لیٹا، اترا اور پھر وہ بچہ چھینکا، یعنی اس میں زندگی کا دم آیا۔ اس موقع پر خداوند کا یہ خادم بزرگ الیشا جہازی کو، اپنے نوکر کو بلا کر کہتا ہے کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے، اور اس نے بلایا، اور جب اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا کر لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری، زمین پر سرنگوں ہو گئی
اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ عزیزو، ہماری زندگیوں میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر سچویشن، جہاں پر حالات واقعی اس لڑکے کی طرح ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنے ایمان کو اس عورت کی طرح، شنیمی عورت کی طرح رکھیں جو خداوند ہماری ڈیڈ سچویشنز میں بھی، مردہ حالات میں بھی زندگی بخشنے پر قادر ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔